जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ई और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। अब 12:35 हो चुके हैं और जो तारीख शुरू हो गई है वह 9/10/2024 शुरू हो गई है। मैं इस वक्त तक इसलिए जाग रहा हूँ कि मैं ILF इस्लामाबाद का मेंबर हूँ और जो हमारी ILF टीम है ये अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के जो हमारे वर्कर हैं PTI के, जो बेगुनाह शहरी हैं जिन पे तकरीबन अभी तक 23 FIR इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। दहशतगर्दी की कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें FIR नहीं हुई। तो पहले तो उस पूरी डिटेल को उनके साथ बताऊंगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ जो करंट सिचुएशन है या उनके साथ जो सलूक हुआ है वो बताएंगे। तीसरी बात इसमें जो मैं वाज़ेह डिटेल के साथ बताऊंगा वो इमरान खान की बहनें अलीमा बीबी, अलीमा खानम और जो उज़मा खानम है उनके बारे में ये बताऊंगा कि आज फिर दहशतगर्दी कोर्ट ने 2 दिन का मज़ीद रिमांड दे दिया। इसके अलावा आज़म खान स्वाति साहब भी रिमांड पे हैं जिनको जुमेरात को पेश किया जाएगा। तो इस तरह जो कुछ लोग हैं जो कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर का भी बयान आ गया जो असल हकीकत उन्होंने बता दी है। तो जो हमारी ILF टीम है मैं इसकी तरफ पहले आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा कि जितने भी हमारे इस्लामाबाद में वर्कर्स हैं उन सारों की डिटेल हमारे पास मौजूद है और हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनकी बेलें करवा रहे हैं, उनको जुडिशल करवा रहे हैं। बाज़ लोगों को शनाख्त परेड पे भेजा जा रहा है, वो इनकी पुलिस की मेला फाइडी बददियानती है। दूसरे नंबर पे ये कहूँगा कि अदलिया से भी हमें कुछ अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ATC कोर्ट में जितने भी आज हम वकला टीम में शामिल हैं, मैं वकला टीम का नाम लेना भी चाहूँगा, जिनमें सरदार मसरूफ़ साहब हैं, अतीक उर सदीकी साहब हैं, मलक इमरान साहब हैं, आसम मिर्ज़ा साहब हैं, आमना अली हैं, रिजवाना सियाल साहब हैं, इसके अलावा मुजाद खान हैं, यूसुफ जई साहब हैं और तकरीबन सारे ही हमारे जितने इस्लामाबाद, अगर किसी दोस्त का नाम रह भी गया तो उससे अंसर क्यानी साहब हैं, सारे दोस्त दिन रात एक किया हुआ है। सारे बरकी साहब हैं, जितने भी दोस्त हैं हम सारे दोस्त दिन रात काम कर रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। तो हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं और ATC कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं और थानों में जाके हम वहाँ पे सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, अदालतों से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं और इसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट किसी से एक पैसा नहीं ले रहे, ना ही हमने लेना है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारे ILF इस्लामाबाद है पिंड ये वो पूरी तरह मुतहरक है और हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारे काम छोड़ के वो कर रहे हैं। और हमें ये भी शिकायत मिली है कि कुछ वकला हैं जो पैसे मांग रहे हैं और पैसों की 1-2 मांगने की वीडियो भी वायरल हुई है। जो ऐसा कोई कर रहा है वो हम में से नहीं है, वो ILF का मेंबर नहीं है, ना हमने उनको कभी देखा है। जो ILF का अगर मेंबर पैसे डिमांड करता है तो पैसे मांगता है तो उसकी निशानदेही करें। और दूसरे नंबर पे हम पूरे पाकिस्तान से, KPK से, पंजाब से, जिधर से भी जितने वर्कर इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हुए हैं, मेरा नंबर है 036944 दोबारा नंबर सुन लीजिए 036944 दूसरा नंबर मेरा
0314 690 4976। तो ये मेरे नंबर हैं, बकाया टीम के भी नंबर हैं, तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं आप। जितनी FIR हैं, FIR भी आपको मिल जाएंगी, कोर्ट के आर्डर भी मिल जाएंगे। तो वो मैं कुछ की डिटेल आज के हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो हम सारे दोस्त सारा काम कर रहे हैं, और किसी भी हमारी लीडरशिप का भी आर्डर है, किसी भी शख्स को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे कोई है या नहीं है। जितने वर्कर्स हैं, जितने गिरफ्तार हैं इस्लामाबाद पिंडी में, वो हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारी वो सरमाया है, वो मुजाहिदीन है, वो PTI के मुजाहिदीन हैं जिन्होंने बग़ैर लीडरशिप उतनी नहीं थी, बग़ैर लीडरशिप के D चौक में पहुँचे, एहतजाज भी किया, मार भी खाई। उनकी मैं सिचुएशन ये भी बता देता हूँ कि ये जो जवान थे जो अरेस्ट हुए हैं, बकाया भी हमारे काफ़ी सारे जवान जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्होंने एहतजाज किया है। इन जवानों ने मेरी आंखों के सामने सीने पे गोलियां खाई हैं, पैरेट खाए हैं और ज़ख्मी थे। मेरा YouTube जो चैनल है, मैं उनकी कवरेज भी करता रहा हूँ। और इतने शैल बरसाए गए जो ज़ैदुल मियाद थे, 2017 के थे, आप सोच भी नहीं सकते कि इस्लामाबाद में क्या हाल था। तो इस हाल में भी वो सारे के सारे पहुँचे वहाँ पे, और उन्होंने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी के पास ये लाठियाँ पत्थर पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, किसी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो FIR हो गई हैं। FIR तकरीबन 23 FIR अभी तक हो चुकी हैं। 23 FIR इस्लामाबाद में हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 17 से 18 FIR में 780 दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, और तकरीबन 4 FIR थी जिसमें कराची कंपनी, थाना रमना, सेक्रेटेरिएट और एक थाना और है जिसमें 780 नहीं लगाया गया था। तो उसमें कुछ की हमने थाना रमना में 18 मुलजमान थे जिनकी हमने ज़मानतें कल ही करवा ली थी, ज़मानतें हो गई थी, कुछ लोगों के मुचल के दिए गए। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लीगल टीम के पास भी इतने सरमाया नहीं है कि इनके बेल बॉन्ड हम दाखिल कर सकें। तो वो है, कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं, भेज रहे हैं पैसे, वो उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो PTI के साथ हैं, तो वो हम करवा रहे हैं। हमने बाकायदा तौर पर टीम तश्कील दी हुई है जो मुचल के अलहदा करा रहे हैं, रिकॉर्ड अलहदा कर रहे हैं, तो पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। ये हमें दुश्वारी आ रही है, अदरवाइज़ कोई दुश्वारी नहीं लीगली टीम को, तो वो हम सारे का सारा काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे वर्कर हैं, वर्करों पे बाज़ लोगों ने बहुत तशद्दुद किया, पुलिस वालों ने इतना तशद्दुद किया हुआ था कि बाज़ जो लोग थे उनको ज़ख्मी भी थे, मारा भी बहुत ज़्यादा गया था, और जिसको पकड़ते थे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मारते थे, जिसमें FI से बकाया लोग भी हैं जिन्होंने और ज़ख्मी हालत में थे। और उन लोगों के हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बुलंद थे, स्ट्रॉन्ग हौसले थे। हमें अंदर अंदर ये नदामत हो रही थी कि हमारी जो लीडरशिप का फुकदान था। मैं उन ख़वातीन को भी सलाम करता हूँ कि इमरान खान की बहनें दो जिनके हाथ में कुछ नहीं था, उन पे तकरीबन 4 FIR दे दी गई हैं। इमरान खान की बहनों पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 FIR हैं, सेक्रेटेरिएट में भी, आपारा में भी, और 2-3 थानों में भी बाजी अलीमा और बाजी उज़मा को डाल दिया गया। और उसकी देखें, वो इमरान खान की बहनें हैं, जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनका रिमांड दे दिया गया। आज भी उनका 2 दिन का मज़ीद रिमांड दिया गया। वहाँ पे नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, अली बुखारी साहब, मैं वहाँ पे मौजूद था, मिर्ज़ा आसम, अतीक बे, मिर्ज़ा अतीक रहमान सदीकी साहब, अंसर कियानी, सरदार मसरूफ़, बकाया भी सारी हमारी लीगल टीम शामिल थी। जितने भी हम थे, तूरी साहब, जितने भी थे, हम सारे बगैर अपने जितने भी इख्तलाफात थे उसको साइड पे रख के ग्रुप की शक्ल में हम काम कर रहे हैं। तो सब ने आर्गूमेंट किए, लेकिन अदलिया जो अदालतें हैं
ان کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ 2007 میں بھی ہم جنگ لڑی، آج بھی ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ججز کے جو ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط ہیں ان کو دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے 13 جج ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کے دیکھیں، ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں۔ غیر عینی ترمیم جو ہو رہی ہے وہ ان کی بھی جنگ ہے، پبلک کی بھی جنگ ہے، سب کی جنگ ہے۔ تو جو سارے لوگ لڑ رہے ہیں یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی جنگ میں جو عدالتیں ہیں نیچے سے، ایک خاص طور پر ATC کورٹ ہے یا دوسری کورٹس ہیں، ہمیں وہاں سے کوئی خاص اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ قانون کے مطابق انصاف نہیں مل رہا۔ تو ہمارے جو ورکر ہیں ان کو ایک انہوں نے اور پالیسی بنا لی ہے، کیونکہ اگر دہشت گردی کی جو انہوں نے فینس لگایا وہ نہ ہو تو نیچے سے ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، بیلیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ بقایا سارے جتنا ریکارڈ انہوں نے ان میں فینس لگاتے ہیں 780 کے علاوہ تو وہ بیلیبل ہوتے ہیں، یا 395 لگا دیتے ہیں کہ چیزیں چھین لی گئی ہیں، 324 لگا دیتے تو وہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کا ریلیف ملتا ہے۔ تو اب یہ کر رہے ہیں کہ ایک FIR میں 10 12 15 بندوں کو نامزد کر دیتے ہیں، 200 300 کو ان نون رکھتے ہیں، تو ان میں جو بندے ان کے پاس پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ورکر پکڑے ہوئے ہیں، تو لیڈیز بھی ہیں 11 تقریباً 27 لیڈی ہیں انفارمیشن کے مطابق، جس میں نام تو میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو 17 جو لیڈیز ہیں جو جوڈیشل بھی ہو چکی ہیں، اور اسی طرح جو ورکر ہیں تقریباً 700-800 کے راؤنڈ اباؤٹ جوڈیشل ہو چکا ہے، بقایا جو ہیں یہ ان کے پاس موجود ہیں، وہ 4 تاریخ سے 5 تاریخ سے 6 سے 7 سے ان کے پاس ہے مختلف تھانوں میں، ان کو پھر مختلف پرچوں میں ڈال کے یہ اب شناخت پریڈ پہ بھیج رہے ہیں، جبکہ شناخت پریڈ کا جتنا پیریڈ ہے اس کے لوازمات ہیں یا فکس ہیں وہ سارے کے سارے اللیگل ہیں، کیونکہ اس میں پولیس ہی مدعی ہے، پولیس ہی اس میں گواہ ہے، اور نامزدہ آدمی ہیں ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شناخت پریڈ ہے، شناخت پریڈ والا ہے، تو انہوں نے جو بہانہ بنایا یہ 14 دن میں کے لیے بھیج رہے ہیں جیل میں۔ تو یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ فل ہو چکی ہے، یہ اٹک میں اور جیلم میں اور چکوال یہ پاس جیلیں ہیں ادھر ہمارے ورکروں کو بھیج رہے ہیں، اور جو شناخت پریڈ پہ بھیجے جا رہے ہیں ان کا بالکل ان کا نہ ہم ریمانڈ ہو سکتا ہے، نہ ان کی ہم بیل کر سکتے ہیں، نہ ان کے سے ہماری کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے 14 دن کے لیے۔ تو کسی کی ڈیٹ اب جو کل بھیجے تھے ان کی ڈیٹ 21 ہے، جو آج بھیجے گئے ہیں ان کی ڈیٹ اس میں 22 ڈالی گئی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ بقایا جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان پہ بھی 2-3 FIR دے دی گئی ہیں، تو ان کو جمعرات کو دوبارہ ریمانڈ میں پیش کیا جائے گا ATC کورٹ میں۔ اس طرح عظمیٰ خانم صاحبہ ہیں اور علیمہ خانم صاحبہ، عمران خان کی جو بہنیں، ان کا 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، تو ان کو بھی 2 دن کے بعد تقریباً 10 تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے جو ورکر ہیں اس میں بعض تھانوں میں میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، رپورٹ ہے، تو وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ جو آج کی سچویشن ہے، آج کی سچویشن کے لحاظ سے جو پہلی FIR ہے تھانہ مرگلا کی، یہ FIR ہے 648/24۔ اس میں ہمارے 43 جو ہے نا ورکرز، جس میں کوئی 9 لوگ جو تھے وہ آرے والا سے تھے، 2 پاک پتن سے تھے، بقایا اسی طرح مختلف اضلاع سے، جن میں جو میجورٹی ہے، جن میں اکثریت ہے وہ پٹھانوں کی ہے، یعنی کہ جو پشتو بولتا ہے اس کو تو معافی ہے ہی نہیں، پشتو والوں کو یہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ 780 میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو دوسرا اس میں ہے مقدمہ آج یہ 799/24 ہے، یہ تھانہ سنبل ہے۔ تو اس میں تھانہ سنبل والے میں 31 جو تھے ان کو بھی شناخت پریڈ پہ بھیج دیا گیا 14 تاریخ کے لیے۔ یہ آج کی انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد مقدمہ نمبر ہے 1036 انڈسٹریل ایریا جو ہے اسلام آباد کا، اس میں 31 جو تھے ان کو 14 روزہ شناخت پریڈ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے 533 ہے، اس میں یہ تھانہ گورڈا ہے، تو اس میں 30 لوگ تھے
جو شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح 5 نمبر پہ ایف آئی آر ہے 705/24، یہ تھانہ نون ہے، تو اس میں 36 ورکر ہیں جن کو شناخت پریڈ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح مقدمہ نمبر 1579 ہے، یہ /24 تھانہ کھنہ، تو اس میں 20 ورکر ہیں جو شناخت پریڈ پہ 14 دن کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ نمبر 1208 ہے شہزاد ٹاؤن کا، تو اس میں 31 جو ہیں کارکن، ان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پہ شناخت پریڈ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح مقدمہ نمبر ہے 465/24 تھانہ سیکریٹریٹ، تو اس میں 36 ورکر ہیں جو 14 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ نمبر 1066 ہے تھانہ کراچی کمپنی، تو اس میں اغوا شدہ ورکر جو ہیں یہ ان کی تعداد 13 ہیں، یہ بھی 14 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ نمبر 838/24 ہے، اس میں یہ تھانہ ترنول ہے، تو اس میں 77 جو ہے نا ورکر ہمارے وہ 14 دن کی شناخت پریڈ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ والا جو ہے مختلف گورڈا کا مقدمہ تھانہ میں، تو اس میں بھی 14 دن کے شناخت پریڈ کے لیے 22 جو ہے نا 22 اکتوبر میں اس کی ڈیٹ پڑی ہے، تو یہ وہاں پہ بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ تو آج کے جو لوگ ہیں، جو ATC کورٹ میں آج کی رپورٹ تھی وہ تازہ رپورٹ یہ ہے، تو ان لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ ان کی لسٹیں بھی ہمارے پاس ساری کی ساری موجود ہیں، ساری کی ساری لسٹیں جتنی ہیں وہ ان کی موجود ہیں۔ ایک ان کے ساتھ ظلم اور ہو رہا ہے، ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جب پکڑتے ہیں جامعہ تلاشی کے دوران، ان سے سارے موبائل فون ان کے اور ان کی جو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سارے پیسے بھی نکال لیے جاتے ہیں جامعہ تلاشی کے دوران۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہوتے ہیں۔ ان کو گاڑیوں کے اندر، یہاں تک کہ آج جو سچویشن میں نے دیکھی وہاں پہ ان کو گاڑیوں کے اندر پانی تک مہیا نہیں کیا جاتا، اور ایک ایک گاڑی جس کے اندر 20 یا 30 کی گنجائش ہوتی ہے اس میں 70 یہ بندے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہمارے ورکروں کے ساتھ یہ پولیس کر رہی ہے، تو وہ بھی انسان ہے۔ بنیادی حقوق ہمارا آئین دیتا ہے 10A کے تحت، تو وہ بھی سلف ہو چکا ہے، بقایا تو چھوڑیں، بقایا تو دور کی بات ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، یہ وقت نہیں رہنا، تو ان کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ایف آئی آر ہیں یہ سارے کا سارا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے A to Z، جتنی ایف آئی آر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سارے کی لسٹیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم دوسرا ریمانڈ کی طرف۔ اس میں کچھ جو ہیں تھانہ شہزاد ٹاؤن میں، کچھ تھانوں میں 2 3 ایف آئی آر بھی دی گئی ہیں، اور بعض جو ہمارے ورکر ہیں، ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مچلقوں کے لیے جو ہے فنڈ نہیں ہے، تو بعض لوگ پیچھے آ جاتے ہیں جو ان کے وارثان، تو ان کا مچلقہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو مچلقہ ہم نہیں دے سکتے فوری طور پہ، تو کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں، تو وہ کسی دوسرے مقدمے میں ڈال کے اس کو 14 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے عدالت میں۔ اس طرح ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے ہمارا ورکر ہے یا لیڈرشپ ہے اس کی ضمانت نہ کروا سکیں، اور 14 دن کے لیے وہ باؤنڈ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 25 تاریخ تک اس کے پیچھے تک یہ سارا پروسیس چلتے چلتے 2 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ عرصہ لگ جائے، کیونکہ اگر ایسی یہ سچویشن نہ ہو تو پھر اس میں ہم بیل جلدی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لیگلی طور پر ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، اور عدالتوں کی بھی مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں سچویشن ایسی ہے کہ جتنی بھی ایف آئی آر ہیں سارے میں اسکیچ انہوں نے ایک ہی بنایا ہوا ہے، ساروں میں پولیس مدعی ہے، گواہان بھی مدعی ہیں، اور اس میں ان کے پاس صفحہ مثل پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، تو اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے، اور اس وجہ سے ریلیف، تو انہوں نے 14 دن کے لیے یہ باؤنڈ کر رہے ہیں۔ بقایا رہی جو لیڈیز ہیں ان کی بات، تو باقی لیڈیز تقریباً 27 لیڈیز ہیں جن کے نام لسٹیں، اگر مزید اس میں ڈالیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نمبر میں نے اپنا پہلے بھی اس میں شیئر کیا ہے، ہماری ساری ٹیم کا، جتنی بھی ٹیم ہے ساروں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا نمبر جو ہے وہ 030069444976، دوسرا ہے 03146904
4976। تو اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو چیز کی ڈیٹیل چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو دوسرے نمبر پہ باجی علیمہ ہیں، علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ۔ آج وقت ہم نے ان کا کون جو ہے ریمانڈ اور میری 24 سالہ وکالت میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ تو عمران خان کی بہنیں ہونا ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آج نورین خانم نے جو پہلے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی تھی، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آج اس نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب سے لیڈرشپ ہے، بقایا لیڈرشپ ہے، اس کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے جب ہمارے خان صاحب اندر بیٹھے ہیں، ان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کا پانجہ ملٹری کورٹ میں ہے، ہماری بقایا لیڈیز ہیں، اتنے ورکرز ہیں، اور جو ہمارے ایم پی اے ایم این ایز ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کا کرتوت یہ ہے۔ میری بات کسی کو بری بھی لگے تو لگ جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو چھوٹا سا ورکر ہوں، میں کوئی عہدہ بھی لینا نہیں چاہتا، کوئی ٹکٹ بھی نہیں لینا چاہتا، نہ مجھے کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی، وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، زندگی جتنی میری لکھی ہے میں وہی، لیکن بات کروں گا، سچ کروں گا اور منہ پہ کروں گا۔ تو جتنے ہمارے یہ ہیں، ان میں سے جو میجورٹی اکثریت ہے یہ آتے ہیں رستے میں 1-1 2-2، یہ بندے نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں پنجاب سے زیادہ، اور ہم میں وہ کالی بھیڑیں شامل ہو گئی ہیں جو ہمارے اندر سے خبریں لیک کرتے ہیں اور جو ملے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، اور وہ پیسے والے لوگ ہیں، اور وہ ہم میں دوبارہ پھر ان ہو رہے ہیں۔ تو ان کالی بھیڑوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور جو بقایا لیڈرشپ ہے جو رستے میں آتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں، اور وہاں پہ کلپ موقع پہ آ کے کر کے اس کے بعد فوری غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ سارے کان کھول کے سن لیں، ہم جتنی لیگل ٹیم ہے یا ہمارے ورکر ہیں، ہم اس کو سبق دیں گے، ہم نے سبق دیا ہے، ہمیں اب آپ لوگ لیڈ کریں گے، سب سے آگے آپ ہوں گے، سب سے آگے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، سب سے آگے ایم پی ایم این ایز ہوں گے، سب سے آگے وزیر ہوں گے، اس کے بعد پہلے وہ گولی کھائیں گے، ان کو گولی کھانی پڑے گی یا پارٹی کو چھوڑ جائیں۔ حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگاتے ہیں جو اندر، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے وزارتیں بھی انجوائے کی ہیں، انہوں نے ایم این اے ایم پی شپیں بھی انجوائے کی ہیں، ان کو ہم نے ووٹ سے منتخب کر کے لائے ہیں، ووٹ ان کا نہیں ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، یہ منتخب ہو کے آئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے۔ تو جب ہم نے ان کو لیڈر بنایا تو پھر لیڈ ہی یہی کریں گے۔ اگر کوئی لیڈ نہیں کرے گا تو وہ کان کھول کر سن لے، میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ ہم ورکر بھی ہوں گے، ہم گولی، میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے ورکروں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، رونا آتا ہے مجھے۔ آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، آپ نے کروڑوں روپے کمایا ہے، خان صاحب کا نام بیچا ہے، غداری بھی خان صاحب سے کی ہے، دوگلا پن بھی خان صاحب سے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جو کرے گا ہم اس کو نہیں بخشیں گے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پارٹی میں اس کی جگہ ہے، ہم اس کو ننگا کریں گے جو بھی خان صاحب سے غداری کرے گا۔ آپ اگر ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں، رول آف لا کے لیے آپ ہیں، تو پھر آپ ہمیں لیڈ کریں گے، یہ نہ کہیں گے ہم سیلفیاں بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے اور موقع سے بھاگ جائیں گے۔ آپ لیڈ کریں گے۔ اگر آپ کے سینے میں گولی لگ جائے تو ہمارے سینے میں، ہمارے بھی بچے ہیں، یہ جو ورکر اندر گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں روٹی بھی ہے کہ نہیں، ان کے پیچھے مچلکہ دینے والا بھی ہے کہ نہیں، وکیل کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رو رہے ہیں، کون ان کے گھر میں جا کے رزق پہنچا رہا ہے، روٹیاں دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی مرغیاں، جیب میں جو چیز سے گھر میں جو تھا وہ بیچ کے آئے ہیں، گندم اپنے گھر کی بچوں کی بیچ کے آئے ہیں، پیٹ کاٹ کے، ادھر آ کے انہوں نے زخم نہیں کھائے، وہاں پہ پیرٹ سیدھی گولیاں کھائی ہیں، بلٹ کی گولیاں کھائی ہیں، ٹرگیز کھائی ہے، اور ادھر پولیس والوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو اتنا مارا، اتنا مارا، بعض ہمارے جو ورکر تھے چھوٹے چھوٹے بچے،
اور یار 5 سال کے 10 سال کے بچے بھی احتجاج میں شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو یہ جو خواتین صاحبان نا، وہ بھی کان کھول کے سن لیں، ان کو بھی احتجاج میں آنا پڑے گا۔ یہ سیلفیوں والے میں دیکھتا ہوں، جب مخصوص نشستوں والا تھا تو پورے پاکستان سے لیڈیز جو ہیں وہ آگے سپریم کورٹ کے آگے ہر جگہ پہ سب سے پہلے بیٹھی ہوتی تھی۔ کوئی کہتی تھی میرا نام دے دو، کوئی کہتے تھے میرا نام دے دو، سارے دوسرے۔ آج کوئی نظر نہیں آتا جب مشکل وقت آیا ہے۔ تو اب جو ورکر ہیں وہ جوتیاں کھانے کے لیے، جیلیں کھانے کے لیے، سب کے لیے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ اپنے کان کھول لیں آج سے، کم از کم میں نہیں چپ رہوں گا۔ بقایا پبلک کو بھی یہی میں نصیحت کرتا ہوں، میری طرف سے پبلک کو یہ آواز ہے، ورکروں کو یہ آواز ہے، جو ہمارا ٹکٹ ہولڈر ایم پی ایم این اے خان سے بے وفائی کر رہا ہے، دوگلا پن دکھا رہا ہے، ایک دو، اس کا بھی ہم محاصرہ کریں گے، محاسبہ بھی کریں گے، آپ بھی کریں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب پارٹی میں صرف اور صرف مخلص لوگ رہیں گے، اس محب وطن مٹی سے پیار کرنے والے رہیں گے، خان صاحب سے محبت کرنے۔ ایک بندہ آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھڑا کے، عیش و عیاش والی زندگی چھوڑ کے 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا، 1.25 سال سے ورکر ہمارے جیلوں میں ہیں، ہمارے خان صاحب کی بیگم جیل میں ہے، اب اس کی بہنیں بھی جیل میں چلی گئی ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں سیاست۔ جب آپ ڈرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں سیاست۔ آپ نے بہت کچھ بنا لیا، جب آپ اقتدار میں رہے ہیں تو آپ نے اتنا کچھ بنایا، خان صاحب کو بیچا ہے، سب کچھ کیا ہے اپنے گریبان میں جان کے۔ تو اب جب پارٹی پہ مشکل وقت آیا ہے تو کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آتے ہیں رستے میں سارے آ کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ٹکٹیں بھی بیچی، کروڑوں روپے کمائے، پارٹی میں کرپشن بھی کی، تو وہ بھی سارے سن لیں، آئندہ سے نہیں چلے گا۔ ہم خان صاحب کو بتائیں گے، انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے۔ میں کہتا ہوں خان صاحب جیل میں ہیں تو محفوظ ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے 2-4 دن سے پہلے بہام تھا، دیکھ رہے تھے، تو پارٹی کے ورکر بھی کنفیوز تھے، تو آج انہوں نے وہ کنفیوژن بھی دور کر دی ہے۔ تو لیڈرشپ صاحب کا پیغام یہ ہے اور آ رہا ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوا۔ آل پاکستان وکلا کنونشن بھی ہوا کل اسلام آباد میں، تو اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا، اگر یہ ترمیم کریں گے تو ملک میں دنگا فساد مزید ہوگا۔ اگر اس بار آپ نہ نکلے، لیڈرشپ نہ نکلی، یہ ڈرامے جاری رہے کہ سیلفیاں بنائی چلی گئی، پبلک آئے، تو پھر پبلک نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اور ہمارے پاس، پبلک کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس خان صاحب کے علاوہ اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے لوگوں سے سنے ہیں، لوگوں یہ 1971 کا دور نہیں ہے، پبلک نے نہیں رکنا، یہ بنگلہ دیش کے برے حالات بن جائیں گے۔ خدا را اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ دوسرا، جتنے ادارے ہیں، ادارے کون سے ہیں؟ ہم پاکستان میں ہم کتنی قربانیوں سے لیا ہے، فوج بھی ہماری ہے، خان صاحب فوج کے خلاف بھی نہیں ہیں، خان صاحب عدلیہ کے خلاف بھی نہیں ہیں، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نہیں ہیں، خان صاحب کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں۔ خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، حقیقی آزادی ہو، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق بحال ہوں، ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہو کہ کوئی بیرونی طاقت اس میں مداخلت نہ کر سکے،
ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے، یہاں پر انصاف ہو، یہاں پہ کرپشن ختم ہو، یہاں پہ پاکستان میں جن نے پاکستان میں لوٹا، جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو کھایا ہے، جنہوں نے پاکستان کو مقروض کیا ہے، وہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، پارٹی کا بندہ کیوں نہ ہوں، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک کدھر کھڑا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ تو خان صاحب یہی تو کہتے ہیں حقیقی آزادی۔ خان صاحب پہ کتنے حملے ہوئے، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ قرآن پاک کا بھی تھوڑا سا غور سے مطالعہ کبھی کر لیا کریں، سورۃ یوسف پڑھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب جب رہا ہوں گے تو سرخرو ہوں گے، اور یہی ہمارا ملک انشاءاللہ دنیا کی بہترین طاقت بنے گا۔ اس میں یہ کرپشن اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ میں دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، آج جو قانون سازی تم کر رہے ہو، جو کنواں کھود رہے ہو، تو یہ ایسا ہو جائے گا، ایسی مثال دوں گا جیسے کسائی کا پھٹا ہوتا ہے، اوپر ایک کے ہاتھ میں وہ ٹوکا ہوگا گوشت کو کاٹنے والا، اور عوام کو قانون انصاف نہیں ملے گا، یا مرضی کے فیصلے ہوں گے، یا انفرادی فیصلے ہوں گے، اور عوام کو کاٹا جائے گا، عوام کے حقوق کو کاٹا جائے گا، اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے، قانون سازی کریں، ضرور کریں، لیکن وہ قانون سازی کریں جو اس ملک کے مفاد میں ہے، جو اس ملک میں سیاسی مفادات کے جو ہیں اس کو بالا طاق رکھ کے عوام کے جو ہیں، عوام کے حقوق، ان کے لیے قانون سازی کی جائے۔ تو یہ ہے حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی کے لیے ہمیں کسی جماعت سے، مجھے کسی جماعت سے اختلاف نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے، نہ نون لیگ سے اختلاف ہے، کسی سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ صرف مجھے اختلاف ہے تو وہ صرف اور اختلاف یہ ہے کہ قانون کی جب یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، منشور سب کا ہے، لیکن سب کو چاہیے، سب سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کو چاروں پانچوں صوبے ہیں تو ہم ہیں، کے پی کی ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے تو ہم ہیں۔ ہمارے صوبوں کا کیا حال ہوا ہے؟ تو کاش یہ جو ساری چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں متحد اس طرح مکے کی طرح ہونا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے۔ اور دوسرا، اب کوئی بھی بندہ چاہے بچہ بوڑھا جوان ہے، سب جانتے ہیں، سب میں شعور دے دیا ہے۔ خان کے پاس وہ شعور ہے، خان نے پبلک کو جو شعور دیا ہے، شعور، وہ بوتل میں جن جو تھا وہ باہر نکل آیا، وہ اب دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو سکتا۔ اب پبلک میں شعور ہے، کوئی بھی پارٹی کو کام کرتی ہے، اچھا کام کرتی ہے، لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کو لوگ برا کہتے ہیں۔ تو جو اچھا کام کرے گا وہ پبلک میں نکلے گا تو پبلک اس کے گن گائے گی، پھول نشاور کرے گی، اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ اور جو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کرے گا، ملک کے خلاف کرے گا، تو اس کا حال پھر وہی ہوتا ہے کہ ان کی قبروں پہ لوگ جوتے بھی رکھتے ہیں، پھول نہیں رکھتے۔ پھول ان کی قبروں پہ رکھے جاتے ہیں جو قوم اور ملک کے لیے کرتا ہے۔ پھر بار پبلک میں جائیں تو جوتے بھی پڑتے ہیں، منہ پہ سیائیاں بھی پڑتی ہیں، اور لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لعنتیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو زندگی بہت تھوڑی ہے، کچھ بھی انسان نے نہیں لے کے جانا۔ تھوڑا سا پیچھے اگر انسان بندہ دیکھے تو جب یہ شہنشاہی دور تھا، ادھر انگریز آیا، وہ چلا گیا، ادھر حکمران مغلیہ خاندان آئے، پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، سونے کے چمچ، سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، ان کی اتنی دولت، کسی کے کوئی چیز کام نہیں آئی۔
جب وہ گیا سکندر اعظم بھی جب اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ فرعون کی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو میں سارے جتنے لوگ ہیں ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آئینہ، کہ دیکھیں زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہی آپ کو ملنی ہے، زیادہ نہیں ملنی، نہ ہم وقت روکنا ہے۔ جو جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے اس نے گھر جانا ہے، چاہے وہ بیرون ملک بھاگ جائے چاہے پاکستان میں رہے، اس کے کوئی کام نہیں آنا، اور اس کو ایسی ایسی بیماریاں بھی لگتی ہیں کہ لا علاج ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے، وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے، اور یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ وکلا سے ڈریں گے۔ وکلا ہراول دستہ ہے، 2007 میں بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پرویز مشرف، اس نے ایک آئین توڑا تھا، وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں توڑا تھا۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ کی تھی۔ تو اس کے بعد جو سچویشن ہوئی تھی، سیٹھ جسٹس وقار الحسن تھے، یہ وقار تھے، انہوں نے پرویز مشرف کو سزا موت سنائی تھی، اور وہ دبئی میں یا کسی اور جو بھی ملک تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بیماری لگائی جو دنیا میں کسی بندے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ میں کسی کو بدوا نہیں دیتا، نہ بدوا دینا چاہتا ہوں۔ فرسٹلی ہم پاکستانی ہیں، ایک قوم ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے رکھتے ہوں تعلق۔ کیا پٹھان جن کو اب جو پشتو بولتا اس کو اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے، کیا پختون جو ہیں پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ ان پٹھانوں نے ہر شعبے میں، ہر شعبہ زندگی میں پاکستان کا ساتھ دیا، قربانیاں دی، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بازو ہیں، اور دلیر قوم ہے۔ اس جیسی قوم دنیا میں نہیں ملے گی۔ تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہوش کے ناخن لے لیں، ہوش کے ناخن لے لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرا آخری پیغام یہ ہے کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی ورکرز پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہوئے ہیں، اسلام آباد یا پنڈی میں ہیں، تو ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کے، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے، وکلا کے لیے، آئی ایل ایف کے لیے یہ ایک جہاد ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو، ان مظلوم لوگوں کو جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کو فری ہم قانونی معاونت کر رہے ہیں، قانونی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس کا اجر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا، مصیبت زدہ بندے کسی کا بھی آپ امداد کریں، اس کی ہیلپ کریں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ شاید ہمارے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں زندگی میں، وکالت جو ہے، وکالت ججز اور پولیس، ہم کٹھے گھومتے ہیں، یہ بھی سارے یاد رکھ لیں۔ اگر دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں اس کا صلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے بہتر ہے، نہیں تو انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے کا بھی سب سے پہلے کہ اس نے عدل کرنا ہے، اس سے بہت حساب ہونا ہے۔ قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اسی طرح وکیل سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو پولیس والے جھوٹے پرچے دیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو، تشدد کرتے ہیں، تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ہم لڑ کون رہے ہیں؟ قوم لڑ رہے ہیں، ہمیں قوم بننا چاہیے۔ تو کاش ایسا کبھی ہو جاتا۔ تو کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہیں اسلام آباد میں، تو الحمدللہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، وعدہ کرتا ہوں، تو جتنے ہمارے ورکر ہیں،
جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے ہم رات کو بھی نہیں سوئیں گے، کام کریں گے، دن کو بھی نہیں سوئیں گے، کام کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے ورکروں کے لیے جو بے سر و سامان اور پاکستان کے پتہ نہیں کس علاقے سے آ کے ادھر اسلام آباد میں حقیقی آزادی کی جنگ میں جہاد کے لیے پورا امن احتجاج کے لیے آئے تھے، پورا امن احتجاج تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پورا امن احتجاج کیا جا رہا تھا، جن پہ شیلنگ اور سارے کا سارا یہ اللیگل اور غیر قانونی ہے۔ تو اس پروٹیسٹ کے خلاف جس نے بھی حصہ لیا، حکومت کی نظر میں تو وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی نظر میں مجرم ہے، لیکن اپنے ضمیر کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہے۔ تو جن دوستوں نے کی گرفتاریاں ہو گئی جبری، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور جن دوستوں کی گرفتاریاں نہیں ہوئی اور انہوں نے غیر قانونی گرفتاریاں نہیں دی اور بچا کر نکل گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف عوام ہے۔ جو حکومت کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں نا پولیس والے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایف سی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، رینجر والے بھی ہمارے بھائی ہیں، فوج بھی ہماری ہے، فوج بھی ہمارے بھائی۔ تو ہم تصادم کس کا کرا رہے ہیں؟ قوم کا۔ مریں گے کون؟ پبلک، عوام۔ تو خدا کا خوف کرو، آپ بھی اے سی والوں یا محلوں میں بیٹھ کے شیشے کے گھر کو پتھر نہ مارو، سکون آپ کی زندگی میں بھی نہیں رہے گا۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے کہ سڑکوں پر روتے رہے، گھروں میں بے لاوارث پڑے رہے، جنہوں ان کی اولادیں انہیں کھانا تک تو کیا ان کو ملنے بھی نہیں آتے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ یہ میرا ویلاگ ہے تو بہت لمبا، لیکن سنیے گا ضرور۔ شکریہ، اللہ حافظ۔